अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नुमत्तिउहुम कलीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाल्लाह सूरह लुक़मान की आयत नंबर 24 से ग्रामेटिकल एनालिसिस शुरू करेंगे। से मैंने इसलिए कहा है कि आयत नंबर 24 जो है ये एक मुख्तसर आयत है और इंशाल्लाह ताला जल्द हम इसको एनालाइज कर लेंगे और इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अगली आयत नंबर 25 जो है उसको भी एनालाइज करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ रोल नंबर 3 को कि वो आए और आयत नंबर 24 जो कि एक मुख्तसर आयत है जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने कर दी है और आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं। इस आयत का एनालिसिस शुरू करें। जी, रोल नंबर 3। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आयत का तज्ज़िया करने से पहले मैं आयत को अलामत वक्फ तक देखूंगी, लेकिन इस आयत में कोई भी वक्फ की अलामत नहीं है, तो फिर मैं इसको हरफ अत्फ तक इसका हिस्सा करूंगी। पहला हिस्सा इसका है नुमत्तिउहुम कलीलन और दूसरा हिस्सा इसका है तुम्मा नस्तर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़। पहले हिस्से में नुमत्तिउ जो है फेल है, हुम इसमें ज़मीर है, कलीलन इसम है। नुमत्तिउहुम में नुमत्तिउ मीम ता आइन इसका मादा है, फेले मुदारे मारूफ सही फेल फुलाती मजीद फी के बाब तफ़ईल से है। मत्ता युमत्तिउ तमतीअन इसका माना है कि अरसा दराज तक फ़ायदा उठाने देना या फ़ायदा उठाने के लिए कोई चीज़ देना। जमा मुतकल्लिम का ये सीगा है, फेल बा फ़ाइल नहनु ज़मीर मुस्ततिर है, हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊल बिही। कलीलन बाब दाराबा से है, काफ लाम लाम इसका मादा है और यहाँ पर ये मस्तर इस्तेमाल हुआ है। ये एक महजूफ मस्तर की सिफ्त है और ग्रामर वालों के मुताबिक जो महजूफ मस्तर है मफ़ऊल मुतलक होता है। सॉरी, यहाँ पर कलील लफ्ज मस्तर है या कलील लफ्ज सिफत है? सॉरी सर, सिफ्त बनकर आया, मस्तर की सिफ्त मैं उल्टा बोल गई हूँ। जी 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 जी, जैसे नुमत्तिउहुम का जो मस्दर है तमतीअन है जी। ये उसकी सिफ्त भी हो सकती है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो मैंने दरवेश साहब का पढ़ा है, जी जी उन्होंने इसको मताअन की भी सिफ्त कहा है, ठीक है। और अगर महजूफ ज़र्फ की भी उन्होंने कहा है, जैसा फिर ये हो जाएगा ज़मानन कलीलन। ज़मानन कलीलन, बिल्कुल ठीक है सर इसका मैंने एक और राय जो देखी है वो है शैअन कलीलन। 3 राय सर सामने आई है। यानी दूसरा मफूल भी बनाया फिर इसको। जी सर, जी क्योंकि ठीक ये है। उसकी हाँ जी, उसकी सब बन के आ जाएगा जी ना जी, सर। असल तो कलील का लफ्ज जो है ये फ़ईल के वजन पे सिफत का सीगा है ना। जी जी तो बिल्कुल। जी, सिफत जो है अब जाहिर बात है खुद तो कुछ नहीं बनती, उसका मौसूफ साथ मिलता है तो दोनों मिलकर कुछ बनते हैं। जी तो मौसूफ सिफत को मिलाकर फिर नुमत्तिउ फेल के लिए मफूल मुतलक का काम भी लिया जा सकता है, और जैसे आपने कहा कि मस्तर इसका तमतीअन बनता है और मतान भी इसका मस्तर आ जाता है, इस जिसे इस जी मस्तर हम कहते हैं। तो नुमत्तिउहुम मतान कलीलन या तमतीअन कलीलन एक हो गया, या फिर इसे अगर मफूल फी के तौर पे ले तो फिर जमानन को जो है वो हम मासूफ मानेंगे और फिर जमानन की सिफत बनाएंगे कलीलन को, तो ये जमानन कलीलन फिर मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह हमने इसको लेना है। जी जी सर। सर फिर मैं इसकी तरकीब कर दूं। जी जी नुमत्तिउ फेल जो है अपने फाइल मफूल बिही और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ठीक हो गया। और सर इसका मीनिंग होगा कि हम उन्हें फायदा देंगे थोड़ा। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारा तुम्मा नस्तर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़। तुम्मा जो है हरफे अत्फ है, ये तरतीब और तराखी दोनों को बयान करता है, यानी पहले ने पहले काम किया और दूसरे ने उसके बाद मगर ताखीर से। जी जी सर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नतर्रुहुम। जी नतर्रुम में नतर्रु जो है द्वाद रारा इसका मादा है, फेले मुदारे मारूफ वैसे ही फेल में ये मुदाफ है, तुलासी मदीद फी के बाबे इफ्तिआल से है।
یہ بنے گا اضطرر یضطرر اضطرارن. ٹھیک ہے. باب افتعال کا ایک خصوصی قاعدہ ہے کہ باب افتعال کا فا کلمہ اگر سواد دواد توا زوا میں سے کوئی ہو تو باب افتعال کی جو تا ہے اس کو تا میں بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اضطرر سے ہو گیا اضطرر، یضطرر سے یضطرر، جی اور مضاف کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا اضطر یضطر. جی ماشاء اللہ. اور جو ہمارا ورڈ ہے یہ ہے نتر، یہ جی اصل میں تھا نتریر. ٹھیک ہے. فا کلمہ اس کا دعاد ہے، جی پھر اس کے تا کو توا میں بدلا گیا قاعدہ کے مطابق تو یہ بن گیا نتریر. جی مضاف کا قاعدہ اپلائی کیا تو یہ ہو گیا نتر. جی ماشاء اللہ. جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے. نحن ضمیر مستتر فعل با فاعل ہے. ٹھیک ہے. ہم ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ جی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو معنی ہے وہ ہوگا اہتمام سے تکلیف دینا یا مجبور کرنا. ٹھیک ہے. اور کسی چیز کی طرف مجبور کر کے لانا تو اس کے ساتھ الہ کا صلہ آتا ہے. صحیح. جی نیکسٹ ورڈ ہے الہ. جی الہ حرف جر ہے. جی عذابن، عذابن اسم ہے. جی اور غلیظ، غلیظ جو ہے اسم ہے، اور یہ فعیل ان کے وزن پر صفت ہے، اور یہاں جی پر یہ عذاب کی صفت بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر سر اس میں ایک چیز میں کہوں، جو ثم کا جس طرح میں بتا رہی تھی کہ یہ ترتیب اور تراخی کو بیان کرتا ہے، تو جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ اہل کفار کو قلیل سامان کا فائدہ دینے کی بات پہلے کی جا رہی تھی، پھر ثم آیا کہ پھر انہیں مجبور اور بے کس کر کے عذاب کی طرف لایا جائے گا. یعنی انہیں جو فائدہ دیا گیا اس کی کتنی مدت کے بعد انہیں عذاب کی طرف لایا یا لایا جائے گا، اس مدت کا کوئی تعین نہیں ہے. جی سر اس کی اب یہ ترکیب ہوگی کہ عذاب غلیظ موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے حرف جر الہ کے لیے. جی الہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا نستر فعل کے. ٹھیک ہے. نستر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا نمتعہم قلیلا معطوف الیہ کے. جی معطوف اور معطوف الیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا جو کہ لا محل لها من الاعراب ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ترجمہ ہوگا ثم نسترهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. جی اور عبدالسلام صاحب کا ترجمہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ بھی کر دیجئے. جی جی سر. آیت مبارکہ کا ترجمہ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے. ثم نسترهم الى عذاب غلیظ، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کر لے جائیں گے. جی ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. جی آیت نمبر 24 ہماری مکمل ہو گئی ہے. مختصر آیت تھی، اور اس میں ایک میرے سننے میں جو مجھے لگا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ جو ٹرمینالوجیز ہیں اس میں معطوف علیہ عین کے ساتھ ہے علیہ، تو مجھے ایسا لگا کہ الیہ کہا جا رہا ہے، تو معطوف علیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. رول نمبر 4 کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 25 اس کا انالیسز شروع کریں. جی رول نمبر 4. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آیت نمبر 25 جی انالیسس سٹارٹ کرتے ہیں. آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جی سب سے پہلے ہم آیت کو پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں گے. جی سب سے پہلا پورشن ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جی ماشاء اللہ. دوسرا پورشن ہو جائے گا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. جی اور آخری پورشن ہے بل اکثرهم لا يعلمون. جی ماشاء اللہ. آیت کے پہلے حصے میں اسماء، حروف اور افعال کا انالیسس کر لیتے ہیں، ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں. جی اس میں واو جو ہے واو حرف ہے، ٹھیک ہو گیا. لا ان حروف ہیں، لام اس میں الگ حرف ہے اور ان
الگ حرف ہے. ٹھیک ہے جی. لام حرف ہے اور ان بھی حرف ہے. جی یہ ان جو ان شرطیہ ہوتا ہے نا جس کو ہم الف کے ساتھ لکھتے ہیں, یہ جب لام کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے, تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے سب کو. جی جی سر ٹھیک ہو گیا. اس میں لام الگ حرف ہے اور ان جو ہے یہ الگ حرف ہے. ٹھیک ہے. اور سألتہم یہ جو ہے فعل ہے. من سألتا جس میں فعل ہے, سألتا فعل ہے, اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے. جی ضمیر ہے. جی آگے چلیں. اس کے بعد ہے من جی اسم ہے. جی. خلق جو ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. السماواتی اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. واو حرف ہے. جی. الارض اسم ہے. ٹھیک ہے. لیقولن یہ فعل ہے. جی لام الگ سے حرف ہے, پھر یقولو جو ہے یہ فعل ہے, اور نون مشدد جو ہے یہ حرف ہے جسے ہم نون تاکید کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. جی اس طریقے سے. جی اس کے بعد اللہ اسم ہے. جی ماشاء اللہ. اس کے بعد سر ہم ساری الفاظ کا انالیسس اسٹارٹ کرتے ہیں. جی واو جو ہے یہ حرف استنافیہ ہے. ٹھیک ہے. اور لائن جو ہے یہ دو حروف سے مل کر بنا ہے, جس میں ایک لام ہے جس کو لام قسمیہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ان ہے. جی. جب بھی ان کے ساتھ لام آتا ہے تو یہ قسم والا لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لام کا تصور یہ ہے کہ یہ لام قسم ہوگا اور ان جو ہے یہ ان شرطیہ ہوگا. تو یہ اسلوب ایک ایسا اسلوب ہے جہاں پر قسم اور شرط دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. اس لیے گرامر والے اس کو اجتماع القسم و شرط کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. یعنی کہ جب جملہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں, جس میں ایک شرط ہوتا ہے اور ایک جواب شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب جملہ قسمیہ استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے, جس میں قسم اور جواب قسم ہوتا ہے. جی. لیکن جب ان دونوں کو جمع کر دیا جاتا ہے یا اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو یہ لائن اجتماع بن جاتا ہے قسم اور شرط کا. ماشاء اللہ. اس کے بعد یہ جو لام ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں اللام المعطیۃ للقسم لکھا جاتا ہے. جی. اور یہ لام ایکول ہوتا ہے واللہ کے, جو کہ جار مجرور ہے, اور اس کا متعلق جو ہے وہ اقسم محذوف ہوتا ہے. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. یہ لام اس وقت اقسم کے محذوف ہوگا جب ہم کلام کر رہے ہوں گے, لیکن اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو اس لام کو ہم اقسم بعزتی و جلالی فعل کے متعلق ہم اس کو محذوف کر دیں گے, یعنی کہ وہ محذوف فعل ہوگا. صحیح. جس کے معنی ہوں گے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت اور جلال کی. جی. اس کے بعد لائن کے بعد جو حصہ ہوتا ہے اگر وہ فعل ماضی ہے تو وہ محلاً مجزوم ہوتا ہے, اور ہم اس میں جواب شرط کی بجائے جواب قسم والا جملہ آئے گا, جو کہ لازماً کوئی جملہ ہوگا, جملہ اسمیہ ہوگا, جملہ فعلیہ ہوگا. اور اگر یہ جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ فعلیہ میں یا فعل ماضی ہوگا اور یا فعل مضارع ہوگا. ٹھیک. چاہے یہ کوئی بھی جملہ ہو لیکن آنا یہ ہمیشہ تاکید کے ساتھ چاہیے, کیونکہ جواب قسم جو ہے وہ ہمیشہ تاکید کے ساتھ آئے گی. ماشاءاللہ. اور اس میں ایک ایگزمپشن ہے کہ اگر جو ہے جواب قسم جب کلام منفی جملہ کا ہوگا, جی منفی جملہ ہوگا, جی جب منفی جملہ ہوگا تب اس پر تاکیدی اسلوب نہیں آئے گا. جی. اس کے بعد جو حرف ہے وہ آ رہا ہے سألتہم. جی لفظ سألتا. لفظ سألتا آ رہا ہے جو فعل ماضی ہے, جی. اور اس کو ہم محلاً مجزوم کنسیڈر کریں گے کیونکہ یہ فعل شرط ہے, شرط کا فعل ہے, اور یہ فعل ماضی معروف ہے. غیر صحیح فعل میں محموز العین ہے. محموز العین میں اتنی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی, اس وجہ سے اس میں محموز العین کا کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. جی. اس کے روٹ ورڈز ہیں سین حمزہ لام باب فا. سألا یسألو سؤالن ہے اس کا مصدر, جی. جس کے معنی ہے کہ سوال کرنا. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اس کے زیادہ تر دو معنی آتے ہیں. ایک یہ کہ کسی سے کوئی چیز مانگنا, اس کے دو مفعول آتے ہیں, کس سے مانگا اور کیا مانگا, اور یہ دونوں مفعول بنفسی آتے ہیں یعنی کہ وداؤٹ پریپوزیشن آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا معنی اس کا ہے کہ کسی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا یا معلومات مانگنا. اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں, کس سے پوچھا اور کس کے بارے میں پوچھا. جس سے پوچھا جائے گا وہ مفعول بنفسی آتا ہے, اور جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے. جی.
سألتہم کے ساتھ سألتا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، پہلے اور جی چوتھے صیغے کے علاوہ ہے، تو تا ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصلہ اس کا فاعل ہے، ماشاءاللہ. اور ہم کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ضمیر منصوب متصلہ ہے جو کہ ہمیشہ مفعول بھی بن کے آتی ہے، جی اور اس کا جو ہے یہ پہلا مفعول بن جائے گا کیونکہ یہ فعل جو ہے دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک پہلا ہو گیا. فعل ہو گیا اس کا ہم. پہلا مفعول اب ہو گیا اس دوسرا کا ہم. جی جی پہلا مفعول ہو گیا اس کا ہم، جی اور دوسرا مفعول جو ہے ہم آگے آیت میں اس کو دیکھیں گے. جی اس کے بعد ہے من. من جو ہے یہ اسم ہے، اس میں جی استفہام ہے جو سوال کرنے کے معنی میں آتا ہے، جی اور یہ یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک اس ہے. کے بعد ہے فعل خلا کا. خلا کا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، صحیح فعل ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں خا لام کاف، باب نون سے ہے. خلقہ یخلق خلقن یا خلقتن، پیدا کرنا یا عدم سے وجود میں لانا. خلقہ جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے، اور آگے ہمیں کوئی اسم جو ہے وہ حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا، تو ہوا کی جو ضمیر مستتر ہے وہ جی اس کا فاعل ہے. جی ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے السماواتی. السماواتی اسم ہے اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور یہ حالت نصب میں بھی ہو سکتی ہے اور حالت جر میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے جی وہ زیر کے ساتھ ہی شو ہوتا ہے ہمیشہ. جی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے جی کیونکہ اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ نصب میں ہے، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اس کا معطوف علیہ نصب میں ہے؟ وہ اس کا معطوف نہیں نہیں، اس کا جواب سمپل یہ ہوگا کہ یہ خلا کا فعل کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے بس. جی سر جی ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ خلا کا فعل کے لیے بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے. جی اس کے بعد ہے حرف واو جو کہ حرف عطف ہے، اور پھر ہے الارض. الارض اسم ہے اور حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ معطوف بنے گا السماواتی معطوف علیہ کے لیے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے لیقولن اللہ. لیقولن جو ہے یہ جواب قسم ہے. اس کا اندازہ ہم اس طرح سے لگائیں گے کیونکہ جو جواب قسم ہے وہ تاکید کے ساتھ آتا ہے، اور جو یہ فعل مضارع ہے اس میں تاکید لام تاکید کے ساتھ اور نون ثقیلہ کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے. جی اس میں لیقولن جو ہے یہ لام جو کہ لام تاکید ہے. یقولن یقولو جو ہے یہ پہلے یقولون تھا، ٹھیک ہے. جس کے ساتھ نون ثقیلہ جب اٹیچ ہوا تو اس کا واو اور نون جو ہے یہ حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی جمع مذکر غائب کے ساتھ جب بھی نون ثقیلہ لگتا ہے یا نون خفیفہ لگتا ہے تو اس کا واو اور نون جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ ہم نون ثقیلہ کو ایڈ کر دیتے ہیں. جی یقولون کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں کاف واو لام باب نون سے ہے. فعل معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. غیر صحیح فعل میں یہ اجوف واوی ہے، اور اس کا پہلا صیغہ ہوگا ماضی مضارع کا قولا یقولو قولن، کہنا یا بولنا. یہ یقولون جو ہے اس میں واو کی جو ضمیر ہے جو کہ حذف ہو چکی ہے وہ اس کا فاعل بنے گی. ٹھیک ہے. اور قولا یقولو سے یہ کالا یقولو بن جائے گا، اور جی یقولن جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. اس میں جلالہ آپ چھوڑ گئی ہیں، اس کو بھی ساتھ کر لیں. جی 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 سر. اس میں جو اللہ ہے یہ اس میں جلالہ ہے، اور اس کے بارے میں دو رائے ہیں سر. ایک یہ کہ یہ مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اللہ مبتدا، کیونکہ یہ اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے محذوف ہے جو کہ خالق ہا ہو سکتی ہے. یا اس کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے اور اس کا یہ فاعل بن رہا ہے اللہ، پھر جی جی یہ اپنے محذوف یا مبتدا محذوف کے ساتھ مل کر جملہ بن جائے گا، یا فعل محذوف کے ساتھ مل کر یہ جملہ بن کے محلاً منصوب ہوگا اور مقول القول بن جائے گا. جی اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ چونکہ اب یہاں پر فعل آ گیا ہے کالا یقولو والا، تو جب بھی یہ والا فعل آتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں جو باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ایک کالا یقولو کا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس کا مقول القول، صحیح ہے، جسے محلاً منصوب ہم مفعول بھی قرار دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جار مجرور جو لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے جی لیقولن اللہ،
تو ہمیں جی سر. لیقولن اللہ میں اگر دیکھیں تو واو تو فائل مل گیا یقولو کے لیے, ٹھیک ہے, جو کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب کیا کہا انہوں نے یا وہ کیا کہیں گے, صحیح ہے, وہ ہمیں چاہیے مقول القول جو کہ عام طور پر اکثر جملہ فعلیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی سر. تو اب وہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ جملہ ہوتا ہے نا وہ نارملی, تو وہ جملہ جو ہے ہم نے وہ نکالنا ہے. تو اس کے لیے پھر جو آپ نے ترتیب بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ہوا اللہ, اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ ہے. جی سر. صحیح ہے, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے جی. یا پھر فعل محذوف مان کے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں کہ خلق ہن اللہ, صحیح ہے, اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا. جی سر. جی سر اس کی ترکیب کر لیں. جی اس بالکل. کی ترکیب ایسے ہوگی کہ یہ السماواتی جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف والارضی کے ساتھ مل کر مفعول بھی بنیں گے فعل خلقہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور فعل خلقہ جو ہے یہ اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع ہو جائیں گے, اور یہ خبر بنیں گے مبتدا من کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور من مبتدا جو ہے یہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب ہو کر مفعول بھی ثانی ہو جائے گا فعل سألتا کے لیے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد فعل سألتا جو ہے اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر شرط بن جائے گا ان شرطیہ کی. جی, جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا اور محلن مجزوم جو ہے ہوگا. یہ مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ شرط آ گیا, صحیح ہے. اور باقی جو ہے آگے چلیں جی. لیقولن اللہ. جی سر, لائن کے بعد ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آگے جواب قسم آنا چاہیے اور تاکید کے ساتھ آنا چاہیے, جو کہ لیقولن اللہ کے صورت میں آ رہا ہے. جی اور یہ جو ہے یہ جواب قسم ہو جائے گا. سر دوسرے پورشن کو سٹارٹ کروں. جی چلیں آگے. جی سر اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور البتہ اگر آپ پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. جی, تو یہ ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے اسلام کا, یہ البتہ کے ساتھ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ البتہ ہمارے ہاں چونکہ جو جدید اردو ہے اس میں اتنا رائج نہیں ہے, تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کنفیوژن ہوتی ہے, لیکن بس یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی تاکید کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی جی سر. اس کے بعد ہے قل الحمدللہ. کل جو ہے یہ کالا یقولو جہاں بھی آئے گا اس کا ایک فائل ہوگا جو کہ کہنے والا ہوگا, ایک مفعول بھی ہوگا جسے ہم کالا کا مفعولہ کہیں گے, اور کالا کے ساتھ جو ہے لام کی پریپوزیشن آتی ہے اور اس اسم کے ساتھ لگتی ہے جس سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے, تو یہ جملے میں متعلق بن کر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جو کل ہے یہ بھی کالا یقولو سے ہی ڈرائیوڈ ہے جو کہ فعل امر ہے, اور کالا یقولو اس کے ماضی مضارع ہیں اور اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف واو لام باب نون سے ہے. قوالا یقولو اور اجوف واوی کے رولز اپلائی ہونے کے بعد یہ بن جائے گا کالا یقولو. جو فعل امر ہے وہ فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے بنتا ہے جو ہے تقولو. تقولو میں سب سے پہلے ہم اس کو اخف کر دیں گے جو یہ بن جائے گا تقول, اور آخر میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم واو جو کہ حرف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا تقل. اس کے بعد ہم اس کی علامت مضارع تا کو ہٹا دیں گے اور یہ اس طرح سے بن جائے گا کل. جی ماشاءاللہ. اس میں کل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں فائل جو ہے انتا جو کہ مستتر ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ. الحمد اس میں مبتدا ہے اور للہ شبہ جملہ جار مجرور ظرف مستقر خبر بن رہی ہے. الحمد مبتدا للہ خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے اور یہ مقول القول بنیں گے کل کے لیے اور محلن منصوب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اور کل جو ہے یہ اپنے فائل انتا اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد آخری حصہ ہے ہماری آیت کا بل اکثرہم لا یعلمون. بل اس میں جو ہے حرف اضراب انتقالی ہے کیونکہ اس سے پہلے والے مضمون کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ بل کے بعد آگے بات کی جا رہی ہے. جی بل کے بعد اکثرہم ہے, اکثر جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے اور مضاف کے ساتھ اس کا مضاف علیہ آتا ہے ہمیشہ, اور مضاف پلس مضاف علیہ یہ مل کر مبتدا بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے لا یعلمون. لا یعلمون میں لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے. جی
کیونکہ اس کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ اخف نہیں ہے. اگر اس کا فعل مضارع اخف ہوتا تو یہ لان نہیں ہوتا، فعل نہیں ہوتا. جی لام نافیہ کے بعد یعلمون فعل ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں عین لام میم، باب سین سے ہے. یہ عالمہ یعلم علما، جس کے معنی ہے حقیقت کو پہچان لینا یا جان لینا. یہ جی فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو ضمیر بارز ہے جو فاعل ہے اس کا، اور فعل اس میں یعلم اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا اکثرہم مبتدا کے لیے. جی محلن مرفوع. اور جی سر محلن مرفوع ہو جائے گا اور خبر بنے گا اکثرہم مبتدا کے لیے. جی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ماشاء اللہ. اور اس ترجمہ ہوگا البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان کے وہ علم نہیں رکھتے. جی ان کے اکثر جانتے نہیں. ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ. اس میں ایک جملہ آیا تھا ہمارا قل الحمدللہ، تو یہ جملہ جو ہے اس کو بھی جملہ مستانفہ مانا گیا ہے. ٹھیک، جی سر. یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے. تو الحمدللہ جی آیت کا انالیسس بڑا زبردست ہو گیا. اور تو میں رول نمبر 4 سے ہی کہتا ہوں کہ جی اگلی جو آیت ہے نا اس کو بھی انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آیت نمبر 25 ہماری انالائز ہو گئی ہے. اب آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں. جی آیت نمبر 26. آیت نمبر 26 کا انالیسس. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. پہلے للہ ما فی السماوات والارض، جی اور دوسرا حصہ ہو جائے گا ان اللہ هو الغنی الحمید. جی ماشاء اس اللہ. میں للہ میں لام جو ہے یہ حرف ہے، جی اللہ اسم ہے، جی ما جو ہے یہ اسم ہے. صحیح ہو گیا. پھر سماواتی میں فی حرف ہے، السماواتی اسم ہے. جی والارضی میں واو حرف ہے، الارضی جو ہے یہ اسم ہے. جی ماشاء اللہ. آیت کے پہلے حصے کا ہم اگر انالیسس کریں تو یہ ہے کہ للہ جار مجرور ہے، جی اور یہ ظرف مستقر ہے، ٹھیک ہے خبر مقدم ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کا اس خبر کے بعد مقدم بن گیا. جی بالکل صحیح. آگے چلے. ما اس میں موصول ہے بامانہ الذی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سماواتی جار مجرور ہے، جی اور والارضی میں حرف عطف ہے واو، اور الارضی جو ہے یہ معطوف بنے گا، معطوف علیہ السماواتی کے لیے. جی اور یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور بنیں گے، اور مجرور بنیں گے حرف جر فی کے لیے، جی اور جار مجرور مل کے صلہ بنیں گے اس میں موصول ماں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور ماں جو ہے یہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر بن جائے گا. ماشاء اللہ. لہٰذا محلن مرفوع ہوگا. جی سر محلن مرفوع ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جی ماشاء اللہ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. جی اس کے بعد ہم آ جائیں گے آیت کے دوسرے حصے کی طرف. جی جو ہے ان اللہ هو الغنی الحمید. اس میں جو ہے صرف انا جو ہے یہ حرف ہے، باقی جی سب اسماء ہے. ماشاء اللہ. اللہ بھی اسماء ہے، ہوا بھی اسم ضمیر ہے، الغنی الحمید یہ دونوں اسماء ہیں. جی ماشاء اللہ. اس میں انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، جی اور حرف مشبہ بالفعل جو ہے جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے، جی اور ایک خبر ہوتی ہے اس کی جو حالت رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ آ رہا ہے جو کہ حالت نصب میں ہے، اور یہ اسم انا کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہوا کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر فصل ہے، ٹھیک ہے. اور الغنی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت ہے، اور یہ بن جائے گی خبر نمبر 1 انا کے لیے. جی ماشاء اللہ. اور الحمید جو ہے یہ بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے جو کہ فعیل ان کے وزن پر ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ سے حمد کیا ہوا. جی اور یہ خبر نمبر 2 بن جائے گی. اس کا انالیسس جو ہے ہم 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انا جو ہے یہ اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جی ماشاء اور اللہ. دوسری ترکیب اس کی یہ ہو جائے گی کہ یہ جو ہوا ہے جو جس کو ہم نے ضمیر فصل مانا تھا جی یہ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک اور ہے. مبتدا کی دونوں خبریں بن جائیں گی الغنی اور الحمید. ماشاء اللہ. اور یہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر بن جائے گا اور ماشاء اللہ. محلن مرفوع ہو جائے گا.
اس کا ترجمہ ہو جائے گا بے شک اللہ وہی ہے بہت بے نیاز خوب تعریف والا۔ یہ ماشاءاللہ آیت نمبر 26 کا انالیسس ہمارا مکمل ہو گیا، اور آج کے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ 3 آیات جو ہیں سورہ لقمان کی گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہیں۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر جو 26 ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی سب سے بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ لقمان کی 3 آیات کا گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمہ دیکھ لیا ہے، اور آیات سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس سے میسج ہمیں کیا مل رہا ہے وہ پتہ چل رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آگے مزید جاری و ساری رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ لقمان کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔